अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजीर आजम की जानिब से पजीराई। वजीर आजम हाउस आमद पर खुद इस्तकबाल किया, तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा किया, भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टीम के एजाज़ में ज़ोराने पर कहा, आप लोगों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कल खुद देखा टीम जिस जोशो जज्बे से मैदान में लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे। वजीर आजम ने 172 रन्स की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा, हीरो करार दिया। कहा, तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फख्र है। उम्मीद है यही टीम बहुत जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएगी। वजीर आजम ने तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को पीसीबी के मामलात एहसन तरीके से चलाने पर मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत अफजाई पर वजीर आजम और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने के आज़म का अदा किया। इससे कबल रात गए इस्लामाबाद पहुंचने पर खिलाड़ियों का ढोल की थाप और बैंड बाजे के साथ इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस पर सफ़र किया, मद्दाहों को ट्रॉफी दिखाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को 191 रन से शिकस्त दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से GHQ में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने एशिया कप अंडर 19 जीतने पर खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने टीम के नज़्म व ज़ब्त, बाहमी ताउन और जुर्रतमंदाना खेल को सराहा, कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों को मुसलसल आला कारकर्दगी के लिए कोशा रहने की तलकीन। फील्ड मार्शल का कहना था कि खिलाड़ी पेशा वराना मयार बरकरार रखें, मैदान के अंदर और बाहर मुल्क के सफ़ीर बनकर रहें। पाकिस्तान के नौजवान ही कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। नौजवानों की तवानाई, सलाहियत, किरदार मुल्क की तरक्की और आलमी सतह पर उसके वक़ार की तश्कील करेंगे। पाकिस्तान का भारतीय क्रिकेटर्स के नामुनासिब रवैये पर ICC से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे, इस मुतालिक ICC को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, गैर अखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो उनका ज़ाती फेल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत और यकजहती के जरिए वाज़ेह कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी जंगी ही नहीं, अखलाकी फतह भी है। हमने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तानी अवाम जब मुत्तहिद हुए कभी नाकाम नहीं होते। कैडेट कॉलेज पटारू में खिताब करते हुए बिलावल ने कैडेट से कहा, आज भी पाकिस्तान माशी दबाव समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुस्तकबिल का पाकिस्तान इन लोगों के हाथों तामीर होगा जो शॉर्टकट के बजाय दयानतदारी, ज़ाती मफाद के बजाय खिदमत और आसानी के बजाय हिम्मत को तरजीह देते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बदलते जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत। फील्ड मार्शल को खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल अता किया गया। ISPR के मुताबिक एजाज़ दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़ में फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार के एतराफ़ में दिया गया। फील्ड मार्शल ने एजाज़ देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए पाकिस्तान का गैर मुतसलसल अज़्म दोहराया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने साल 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। अमरीका का इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म, पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हासिल रही। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद में की पाक भारत जंग बनी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में सियासी और मिलिट्री उमूर के साबिक़ अमरीकी नायब सेक्रेटरी मार्क केमिट के तज्ज़ियाती मज़मून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी तज्ज़िया भी शामिल। अखबार के मुताबिक मार्च में ट्रंप ने खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्की तारीफ़ की, जिसने वाशिंगटन में पॉलिसी का रुख बदल दिया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकज़ी सतून करार दिया गया।
ابتدا میں بھارت کو کوڈ اور دیگر فورمز کے ذریعے بالادست بنانے اور پاکستان کو سائیڈ لائن کرنے کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن بھارت کے سیاسی حالات، شخصی آزادیوں پر پابندیاں، غیر یکساں ملٹری پرفارمنس اور سفارتی سختی نے بھارت کو ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر مشکوک بنا دیا۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں کشیدگی بڑھ گئی۔ بنگلہ دیش نے نئی دلی میں کونسلر اور ویزا سروس تا حکم ثانی معطل کر دی۔ عبوری حکومت کا کہنا ہے فیصلہ نظر انداز نہ کیے جانے والے حالات کے باعث کیا۔ 2 روز پہلے نئی دلی میں بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرے میں بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مزاحمت ہی آخری راستہ ہے، اس بار احتجاج کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، اس بار نیکسٹ لیول کی تحریک چلائیں گے۔ وفاقی حکومت لیڈرشپ اور کارکنوں کی رہائی اور جھوٹے مقدمات پر بات کرتی ہے تو ہم تیار ہیں۔ صرف 2 صورتوں میں مذاکرات ممکن ہیں، یا تو نئے انتخابات ہوں یا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کا کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ وزیر اعظم نے 4 بار مذاکرات کا راستہ کھولنے کی کوشش کی۔ تحریک انصاف کا ایک ہی راستہ بغاوت اور مخالفین کو ختم کرنا ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ میں بات کرتے ہوئے رانا ثنا نے مزید کہا، ایک گروہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ افراتفری، انارکی اور فتنہ پھیلایا جائے۔ جب یہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو قانون اپنا راستہ چنے گا۔ ان کی جدوجہد الگ طرح کی ہوئی تو ہماری تیاری بھی الگ طرح کی ہوگی۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم سب ایک پیج پر ہیں، دفاعی قوتوں کو دفاع کے حوالے سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمیں آئین کی بالادستی، پارلیمان کے احترام پر جانا چاہیے۔ افغان مہاجرین کا مسئلہ افغانستان اور پاکستان کا 2 طرفہ ہے، ان مہاجرین کو دھکیلنے کی نہیں واپس بھیجنے کی پالیسی بنانی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضوں کو واپس کر دیا۔ تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کی سفارش۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے چیف سیکرٹری پنجاب سے کہا، حکومت کو بتائیے کہ یہ قانون رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا۔ معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ریونیو آفیسر کیسے قبضہ دلا سکتا ہے؟ آپ نے عدالتی بالادستی کو ختم کر دیا، آپ کا بس چلتا تو آئین کو بھی معطل کر دیتے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ انہیں تمام اختیارات دے دیے جائیں۔ ڈی سی آپ کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ہائی کورٹ اس معاملے پر حکم امتناع بھی نہیں دے سکتا۔ آپ کی کمیٹی لوگوں کو دھمکاتی ہے، کہتی ہے قبضہ نہ دیا تو باہر پولیس کا ڈالا کھڑا ہے۔ جن پٹواریوں کو آپ نے اختیارات دیے، یہی کل قبضہ گروپس کے ساتھ مل جائیں گے۔ بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، پارٹی ٹکٹ بھی جاری ہو سکیں گے۔ حکومت پنجاب کا لاہور ہائی کورٹ میں موقف۔ بلدیاتی ایکٹ 2025 کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران عدالت نے پوچھا، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی نہیں ہوں گے؟ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اسبات میں جواب دیا۔ حکومتی موقف پر درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا کی۔ کہا، اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے تو پھر اس حد تک ان کا کیس ختم ہو گیا۔ عدالت نے نوٹس پر ایڈوکیٹ جنرل آفس کو آج جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ کہا، اگر جواب جمع نہیں کرائیں گے تو کیس کیسے آگے بڑھے گا؟ اچھا نہیں لگتا، عدالت صوبے کا حق دفاع ختم کرے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں وادیاں برف سے ڈھک گئیں۔ سوات، کالام، بالم چبا سمیت گرد و نواح کے پہاڑوں پر برف باری۔ چلاس کے بالائی مقامات پر گزشتہ رات سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ دیر میں برف باری کا لطف اٹھانے سیاح لواری ٹنل پہنچ گئے۔ اپر نیلم، بابوسر ٹاپ، اڑنکیل سمیت دیگر مقامات پر گزشتہ رات سے وقفے سے برف باری۔ ایبٹ اور گلیات کے مختلف مقامات پر ہلکی بارش۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بادل برس پڑے۔ اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ مری گلیات میں بارش اور ژالہ باری وقفے سے جاری۔ بارش اور تیز ہواؤں سے درجہ حرارت کم، سردی میں اضافہ۔
بلوچستان کے شمال مشرقی اور وسطی علاقوں میں سائبیرین ہواؤں کا نیا سسٹم داخل، سردی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع۔ بلوچستان کے شمالی بالائی علاقوں میں برفباری، محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ چند روز میں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں سردی کی شدت بڑھنے کا امکان ہے۔ خلات میں کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری، کوئٹہ میں 2 ڈگری ریکارڈ۔ چیف میٹرولوجسٹ سندھ کا کہنا ہے کہ کراچی میں کل سے درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے۔ شہر میں جنوری کے پہلے 2 ہفتے سرد ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بغداد میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی الجواد کے روضوں پر حاضری، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مزار پر فاتحہ خوانی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مزار پر بھی حاضری دی۔ صدر مملکت نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت، اخلاقی قوت اور دائمی سرچشمہ قرار دیا، امت مسلمہ کے امن، اتحاد، سلامتی کے لیے دعا کی۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے 75% حصص کی بولی آج لگائی جائے گی۔ نجکاری کمیشن کے مطابق بولی دہندگان کی طرف سے سیل شدہ بولیاں صبح 10:30 بجے جمع کرائی جائیں گی۔ دوپہر 3:30 بجے بولی دہندگان کی موجودگی میں بولیاں کھولی جائیں گی۔ تقریب میں بولیوں اور ریفرنس قیمت کا اعلان ہوگا۔ مشیر برائے نجکاری محمد علی بولی کے عمل کے اختتام پر پریس کانفرنس کریں گے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری وزیر اعظم شہباز شریف کے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے کے تحت کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے، 21.1 ارب ڈالر ریکارڈ۔ درآمدی صلاحیت بھی 2.6 ماہ سے تجاوز کر گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق اسٹیٹ بینک کے پاس موجود زر مبادلہ کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ہیں۔ 2023 میں زر مبادلہ کے ذخائر صرف 2.9 ارب ڈالر کی سطح پر تھے۔ درآمدی صلاحیت بھی 2 ہفتوں سے کم رہ گئی تھی۔ معاشی ماہرین کے مطابق 2023 کے مقابلے میں ملکی ذخائر میں تقریباً 5.5 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ذخائر کا بڑھنا کاروباری طبقے کے اعتماد میں اضافے اور معاشی استحکام کا اشارہ دیتے ہیں۔ 5 کاروباری گروپس کا بلوچستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ ماڑی منرلز اور گلوبا کور منرلز کے درمیان جوائنٹ وینچر معاہدے کے بعد مثبت پیش رفت۔ معاہدے کے تحت گلوبا کور منرلز لمیٹڈ بلوچستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ چاغی میں سونے اور تانبے سمیت دیگر معدنیات کی تلاش کی جائے گی۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کے مطابق معدنی ترقی کے ساتھ ہی ملک میں امن، ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان بزنس فورم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر معاشی محاذ پر درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سہولتوں کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں صدر پی بی ایف خواجہ محبوب الرحمان نے کہا، 2025 ملکی صنعت و تجارت کے لیے مشکل سال ثابت ہوا۔ کاروبار کی لاگت میں کمی اور آسانیاں تاحال فراہم نہیں کی گئیں۔ مہنگی بجلی اور غیر مسابقتی ٹیکس نظام نے صنعت اور زرعی شعبے کو کمزور کر دیا ہے۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق جیتا ہے، بزنس کمیونٹی مارکہ معیشت جیتنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے بنیادی وسائل فراہم کیے جائیں۔ بجلی کے نرخوں میں کمی ناگزیر ہے۔ حکومت سال 2026 کے لیے واضح معاشی روڈ میپ فراہم کرے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ 8 فروری تک بانی تحریک انصاف سے ملاقاتیں بند رہیں گی۔ تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا، بین الاقوامی سطح پر اور پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق بھی کسی کو قید تنہائی میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا، اگلے 6 ہفتوں میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو تبدیل کرنا وفاقی حکومت کی خواہش نہیں، ہماری خواہش ہے کہ وہ کام کرے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کانفرنس کے اعلامیے کے بارے میں انہیں علم نہیں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں مذاکرات کیے جائیں وہ بانی کے موقف کے ساتھ نہیں۔ جو پارٹی لیڈر مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی نہیں۔ پنجاب میں 10 جنوری تک کالجز اور یونیورسٹیز بند رہیں گی۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن نے موسم سرما کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس سے پہلے محکمہ تعلیم پنجاب نے اسکولز میں موسم سرما کی چھٹیاں 22 دسمبر سے 10 جنوری تک ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ سندھ بھر میں موسم سرما کی تعطیلات 22 سے 31 دسمبر تک ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ 27 دسمبر کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر سندھ بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ سندھ حکومت نے اعلامیہ جاری کر دیا۔
لاہور کے علاقے شادرہ میں 6 سال کی بچی کو قتل کر دیا گیا. پولیس نے قتل کے شبے میں بچی کی سوتیلی ماں کو حراست میں لے لیا. تحقیقات جاری. فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں کل شام سے لاپتہ 5 سال کی بچی کی لاش کھیتوں سے مل گئی. پولیس کو مبینہ زیادتی کا شبہ. پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق بچی کو گلا دبا کر قتل کیا گیا. گرفتار ملزم سے تفتیش جاری. ضلع محمد کی تحصیل یکاگن میں قائم گورنمنٹ پرائمری اسکول میں طلبہ شدید سردی میں زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور. والدین اور علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنے کے لیے فرنیچر کی فراہمی یقینی بنائی جائے. گورنر سندھ کامران خان ڈیسوری نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے جا کر ملتے ہیں. پاکستان معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. افغان حکومت کو چاہیے دہشت گردی سے لا تعلقی اختیار کرے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں گورنر ڈیسوری کا کہنا تھا سیاسی اور دینی تنظیمیں عوام کو اعتماد کا پیغام دیں تاکہ معاشی بحران سے نکلا جا سکے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت 30 سفیروں کو واپس بلا لیا. امریکی محکمہ خارجہ نے واپس بلائے جانے والے سفیروں کے نام نہیں بتائے. امریکی حکام کے مطابق کسی بھی ملک کے سفارتکار اس ملک کے صدر کے نمائندے ہوتے ہیں. صدر ٹرمپ کا حق ہے وہ ایسے سفیر بنائیں جو ان کے امریکہ فرسٹ ایجنڈے کو آگے بڑھائیں. غزہ میں دواؤں کی خطرناک حد تک قلت. جنگ بندی کے باوجود انسانی امداد کی رسائی ضرورت کے مطابق نہیں. غزہ کی محکمہ صحت کا کہنا ہے لیبارٹری ٹیسٹ اور بلڈ بینک کے سامان کی قلت کی شرح 59% تک پہنچ گئی. جنگ بندی معاہدے کے تحت گزشتہ روز اسرائیلی قید سے 6 فلسطینی قیدی دیر البلح کے اسپتال پہنچ گئے. 10,000 سے زائد فلسطینی قیدی اب بھی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں. روسی دارالحکومت ماسکو میں کار بم دھماکہ. روسی جنرل ہلاک. روسی جنرل اسٹاف آرمی آپریشنل ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ تھے. روسی تحقیقاتی کمیٹی کے مطابق جنرل کی کار میں بم یوکرین کی اسپیشل سروسز کی جانب سے نصب کیا گیا. سڈنی کے بونڈائی بیچ کے حملہ آوروں ساجد اور نوید اکرم نے آسٹریلیا میں ہی حملے کی ٹیکنیکل ٹریننگ دی. حملے سے ایک روز قبل بونڈائی بیچ کا وزٹ بھی کیا. آسٹریلیا میں دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات میں نئے حقائق سامنے آ گئے. آسٹریلوی پولیس نے دونوں حملہ آوروں سے متعلق دستاویزات عدالت میں جمع کرا دی. ایک حملہ آور کے فون سے ملی ویڈیو میں دونوں ملزمان داعش کے جھنڈے کے سامنے بیٹھے نظر آئے. زخمی ملزم نوید اکرم کو اسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا. آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز کا ایوان سے انتہا پسند نفرت انگیز بیانات کے خلاف نئے قوانین کی حمایت کا مطالبہ. گزشتہ ہفتے سڈنی کے بونڈائی بیچ پر فائرنگ میں 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے. نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی امریکی اداکار اور گلوکار مینڈی پیٹنکن کی فیملی اور اداکارہ کیتھرین براڈی کے ساتھ یہودیوں کے مذہبی تہوار کی تقریب میں شرکت. نیو یارک کی یہودی برادری کو تہوار پر مبارکباد دی. پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے مینٹور سرفراز احمد کی کھلاڑیوں کی تعریف. احمد حسین اور سمیر منہاس کی کارکردگی کا خصوصی ذکر کیا. پریس کانفرنس میں کہا احمد حسین کی اننگز سمیر منہاس جتنی ہی اہمیت کی حامل تھی. جیت کے لیے کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف نے بہت محنت کی. کوچ شاہد انور نے کہا وطن روانہ ہونے سے پہلے صرف ٹرافی اور شائقین کرکٹ کا دل جیتنا ہدف تھا. ٹیم کے کپتان فرحان یوسف نے کہا مینجمنٹ نے کھلاڑیوں کو سپورٹ کیا. کسی کھلاڑی کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا. پلیئر آف دی فائنل سمیر منہاس نے کہا انہوں نے نیچرل کھیل پر توجہ رکھی اور مینجمنٹ نے ان کو بہت سپورٹ کیا. پاکستان انڈر 19 ٹیم کے کپتان فرحان یوسف کا کہنا ہے کہ ایونٹ سے پہلے جو کیمپ لگایا گیا اس سے بہت مدد ملی. فائنل میں بھارت کے خلاف سینچری بنانے والے بیٹر سمیر منہاس نے کہا کوچز نے کہا اپنا نیچرل گیم کھیلوں جس کی وجہ سے کامیابی ملی. فاسٹ بولر عبدالسبحان اور علی رضا کا کہنا ہے کہ انہیں پورے ٹورنامنٹ میں ٹیم مینجمنٹ نے بہت سپورٹ کیا. جان ایلیا کا یہ مصرع انڈین کرکٹ بورڈ کے اس ٹویٹ کے جواب میں وائرل ہے جس میں انڈین بورڈ نے پاکستان کے ہاتھوں شکست پر صرف اتنا لکھا انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں انڈیا کو 191 رن سے شکست. سوشل میڈیا پر لوگ جواب میں انڈین کرکٹ بورڈ سے جیتنے والی ٹیم کا نام پوچھ رہے ہیں. جیو نیوز کے سینئر صحافی حامد میر نے بھی انڈین بورڈ سے پوچھا کس نے ہرایا کوئی نام. ایک اور شخص نے جان ایلیا کی شاعری کا سہارا لیا اور لکھا آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتے. ایک شخص نے لکھا کس نے ہرایا کوئی نام یاد رکھنا
प्रीमियर लीग में मॉर्गन रॉजर्स के 2 गोल, ऑस्टन विला ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने वियारियल को 2-0 से शिकस्त दी। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में दूसरे आलमी मुशायरे और अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कव्वाल भी परफॉर्म करेंगे। शादी जो शहर में मौज़ूए गुफ्तगू बन गई। क्लासिकल मौसीकी, कव्वाली और प्लेबैक गायकी में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी माहीन लाहौर में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। रंगारंग तकरीबात की तस्वीर और वीडियोस की सोशल मीडिया पर धूम। दुल्हन ने डल गोल साड़ी और दुल्हा ने सफ़ेद प्रिंस सूट पहना। कव्वाली नाइट में खुद राहत फ़तेह अली खान की शानदार परफॉर्मेंस ने महफिल को मज़ीद यादगार बना दिया। और रॉक स्टार फरहान सईद ने अपनी नई एल्बम का गाना मंजर अपनी शादी की 9वीं सालगिरह पर अपनी बीवी अरवा के नाम कर दिया। गाने को फरहान सईद के चाहने वालों ने बेहद पसंद किया।